इमाम अली मकाम के शहजादों की शहादत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब्र व रज़ा का मजहर थे। आज की इस वीडियो में हम आपको इमाम अली मकाम के सब्र की इंतहा के मुतालिक बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको इमाम अली मकाम के शहजादों हज़रत अली अकबर व हज़रत अली असगर और लाडले भतीजे जनाब कासिम की शहादत की दास्तान सुनाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको अहले बैत के बाकी अफराद की शहादत के मुतालिक भी मुख्तसरन बताएंगे। नेज़ आपके सब्र, इस्तक़लाल और हिम्मत का तज़किरा भी करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ईमान अफरोज़ होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, जैसा कि हम पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं कि अहले कूफा नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा आकर दीन फैलाने का फरीज़ा अंजाम देने के लिए ख़त पर ख़त लिखते चले जा रहे थे। जब अहले कूफा ने 10,000 खतूत आपको भेज दिए तो आपने अहले कूफा की तस्दीक के लिए हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा भेजा। कूफा पहुँचते ही कूफियों ने बड़ी तादाद में हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इत्मीनान सूरत हाल देख कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा आने का ख़त लिख दिया। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु का तसल्ली बख्श ख़त मौसूल होने पर हक़ का प्रचार करने, बातिल को मिटाने, दम तोड़ती हुई इंसानियत को इज़्ज़त व वक़ार के साथ जीने मरने का सलीक़ा सिखाने के लिए इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कूफा जाने का फ़ैसला किया। कूफा जाने से कबल आपने अपने खुद्दाम, असहाब और घर वालों के हमरा खाने काबा का अलविदाई तवाफ़ किया और 3 ज़िलहज्जा 60 हिजरी को कूफा के लिए रख्ते सफ़र बांध लिया। इस सफ़र में बाज़ रवायात के मुताबिक आपके हमरा 82 अफराद शामिल थे, जिनमें अहले बैत की बापर्दा ख़वातीन, दूध पीते बच्चे, आपकी आलो औलाद और दीगर जवान शामिल थे। इस सफ़र के दौरान कई मुश्किलात दरपेश आईं। मसलन मुस्लिम बिन अकील और उनके 2 साहबजादों रज़ी अल्लाह अन्हुम को शहीद कर दिया गया है और इसके अलावा अहले कूफा ने भी अपनी साबका फितरत पर बाकी रहते हुए बदअहदी, बेवफाई और बुज़दिली का मुज़ाहरा कर दिया है। इन खबरों के बाद एक ऐसा वक्त भी आया कि आपकी जमात में मुख्तलिफ आरा जमा हो गईं और वापसी जाने का मुतालबा किया गया, मगर बहुत सी गुफ्तगू के बाद यही तय पाया कि आगे सफ़र जारी रखा जाए और वापसी के ख्याल को तर्क कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शुरकाए काफ़िला के साथ कूफा पहुँचने ही वाले थे कि हुर ने इब्न ज़ियाद के 1000 हथियारबंद सवारों के हमरा आपका रास्ता रोककर शहर में दाखिल होने से मना कर दिया। मजबूरन आप रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा की राह से हटकर करबला में पड़ाव डालना पड़ा। यह मुहर्रम सन 61 हिजरी की दूसरी तारीख थी। आहिस्ता आहिस्ता सूरज का तुलू गुरूब होना उस वक्त को करीब कर रहा था जिस दिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु इस दुनिया पानी को छोड़कर अपने खालिक हकीकी की जानिब कूच करने वाले थे। लिहाजा करबला में इब्न साद ने 5000 का लश्कर आप रज़ी अल्लाह अन्हु के पड़ाव के सामने ला खड़ा किया। उसके पीछे इब्न ज़ाद ने इब्न साद की मदद के लिए पै दर पे शिमर ज़िलजोशन को 4000, यजीद कलबी को 2000, हसैन बिन नमैर सुकूनी को 4000, उमर बिन कैस हमसी को 2000 और 1000 का लश्कर कैस बिन हंजला के हमरा कमान में रवाना कर दिया। इस तरह यजीदी बुज़दिलों की अफवाज की तादाद हज़ारों में पहुँच गई, जबकि उनके मुकाबले में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बहुत थोड़े अशखास थे। यजीदी ख़ानदान नवासे रसूल पर तरह तरह की मुसीबतें ढाने लगे, यहाँ तक कि मालिक कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर नहर फ़रात का पानी भी बंद कर दिया गया। 8 मुहर्रम सन 61 हिजरी को दुनिया ने वो दिन भी देखा कि रुए ज़मीन पर आलाए कलमाए हक़ को बुलंद करने की खातिर बच्चे अल अतश हाय प्यास पुकार रहे थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी प्यास को अपना मेहमान बनाए बैठे थे। इस सब सूरत हाल के बावजूद 9 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी की शाम ग्रोह यजीदी लश्कर आप पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के हुक्म पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने
ایک رات کی مہلت طلب کی۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کے عمرا سے مشورہ کر کے مہلت دے دی۔ عاشورہ کی رات امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے خیمے اور خواتین کی حفاظت کے لیے خندق کھدوائی، اس میں لکڑی بھر کر آگ لگا دی تاکہ دشمن شب خون نہ مار سکیں۔ عاشورہ کی رات امام علی مقام کی کرامتیں بھی ظاہر ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کی بدولت مالک بن عروہ، ابن اشعث اور جادہ قرنی مختلف عذابات میں مبتلا ہو کر حقدار نار ہوئے۔ شب عاشور امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے عزیز و اقارب کو نصیحتیں کی اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کی صبح طلوع ہوئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ نماز فجر باجماعت ادا کی۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ نے دعا بھی نہ مانگی تھی کہ مخالفین کے لشکر سے جنگ کے نقارے بجنے لگے۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت زہیر بن قین رضی اللہ عنہ اور حضرت حبیب بن مظاہر اسدی رضی اللہ عنہ کو میمنہ اور میسرہ پر مقرر کر دیا، جبکہ پرچم نصرت نشان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ جب دونوں جانب صفیں قائم ہو گئے تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے صداقت کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہیں خاندان نبوت کی توقیر کرنے، انہیں اپنے ناپاک مقصد سے دستبردار ہونے کی تلقین کی گئی اور کوفیوں کو ان کا وعدہ یاد دلایا، لیکن یزیدیت راہ جہنم کو اختیار کرنے میں بضد تھی۔ خطبے کے بعد اہل حق کی جانب سے حجت تمام ہو گئی۔ جنگ کے آغاز سے قبل حضرت حر رضی اللہ عنہ اور کچھ دیر بعد ان کے بھائی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جہنمی لشکر سے طائب ہو کر جنتی لشکر کے صف میں شامل ہو گئے۔ جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ زمین و آسمان خاموش تماشائی بن کر تک رہے ہیں۔ اسلام کے 72 بہادر اور جانباز شہ سوار 22,000 دشمن دین سے ٹکرانے والے ہیں۔ اب مجاہدین اسلام کا ایک ایک کر کے میدان کربلا میں آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، جنہوں نے دشمنوں کے صفوں کو تار تار کر دیا، جنہوں نے دشمنوں کی صفوں میں گھس کر اپنی شعلہ ایمانی سے انہیں جلا کر خاک میں ملا دیا۔ ناظرین، امام علی مقام اپنی شہادت کے بارے میں پہلے سے آگاہ تھے، جیسے کہ روایت میں آیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے وقت زندہ ہوں گی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی، حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 کا محرم آیا، 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، سر انور اور ریش مبارک خاک آلودہ ہے۔ میں پوچھتی ہوں، یا رسول اللہ، یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، ام سلمہ، میں ابھی ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا، ابن عباس، ابھی ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزارا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت سلمہ کہتی ہیں، میں نے ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے؟ یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے ابھی ابھی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ نماز فجر جانثار اصحاب نے امام علی مقام کی اقتداء میں ادا کی۔ بارگاہ خداوندی میں کربلا والے سر بسجود تھے، وہ سر جنہیں آج شام نیزوں پر بھی قرآن پڑھنا تھا۔ اللہ رب العزت کے حضور جھکے ہوئے تھے۔ مولا
یہ زندگی تیری ہی عطا کردہ ہے، ہم اسے تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یزیدی لشکر نے بھی بدبخت ابن سعد کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو خون میں ڈوبا ہوا تھا، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج علی اصغر کے حلقوم میں تیر پیوست ہونا تھا، خاندان رسول ہاشمی کے بھوکے پیاسے شہزادوں کے خون سے ریگ کربلا کو سرخ ہونا تھا۔ اس ذبح عظیم کا لمحہ جوں جوں قریب آ رہا تھا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ 3 دنوں کے پیاسے حسینی سپاہیوں نے منافقت کے خلاف فیصلہ کن مارکے کی تیاری شروع کر دی۔ انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ جناب حر اصحاب حسین رضی اللہ عنہ کے پہلے شہید تھے۔ اب ایک مجاہد لشکر حسین رضی اللہ عنہ سے نکلتا اور ایک یزیدی لشکر سے، دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ دیتے، کشتوں کے پشتے لگاتے رہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے اور پھر خود بھی جام شہادت نوش کر کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر جانثار ہو جاتے۔ پہلے اصحاب حسین شہید ہوئے، غلام نثار ہوئے، قرابت دار ایک ایک کر کے حق شجاعت دیتے ہوئے صفت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کی باری تھی۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن جذبہ شہادت کے جوش میں دنیا کی یہ چیز ان کے نزدیک بے وقت ہو کر رہ گئی تھی۔ ناظرین، میدان کربلا سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے دوستوں، غلاموں اور وفاداروں میں سے 53 حضرات جام شہادت نوش کرنے کے بعد اس جہان فانی سے رحلت فرما چکے تھے، اور سیدنا امام حسین اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہما کے علاوہ 19 افراد باقی تھے، جن میں امام علی مقام کے بھائی، بیٹیوں اور اقربا کی تعداد 16 تھی، جبکہ 2 افراد آپ کے ساتھیوں سے اور ایک شخص آپ کے غلاموں سے باقی بچا تھا۔ خاندان رسالت کے تحفظ اور اسلام کا پرچم سرخرو کرنے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اقربا میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ ان کے اصرار پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ عبداللہ قدامہ کو شکست دینے کے بعد یزیدی لشکر کے دائیں طرف حملہ کر دیا اور میمنہ کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کے پیادوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور عمرو بن صبیح سیداوی نے تیر مار کر خاندان عقیل کے فرد کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادگان حضرت جعفر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما فردن فردن میدان میں اترے اور دشمنوں کو خون میں نہلانے کے بعد اپنے بھائی بھتیجوں کی پیروی کرتے ہوئے صراط شہادت پر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد شہید ہو گئی تو امام حسین کے بھانچے اور حضرت زینب کے بیٹوں حضرت محمد بن عبداللہ، حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ عنہم نے باری باری اجازت حاصل کی اور آرزوئے شہادت لے کر ایک ایک کر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے تشریف لے گئے۔ میدان میں جنگی جوہر دکھانے کے بعد اپنے رفقا کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہما امام حسین رضی اللہ عنہ کی اجازت سے میدان میں اترے اور مد مقابل طلب کرنے میں وقت ضائع کیے بغیر ابن سعد کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ابن سعد جان بچا کر اپنے سواروں کے درمیان بھاگ گیا۔ ابن سعد کے بھاگنے کے کچھ دیر بعد ہی بختری بن عمرو شامی 500 سواروں کو لے کر آپ کے سامنے آ گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی صفوں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے غلام پیروزان اور جناب محمد بن انس اور حضرت اسد بن دجانہ رضی اللہ عنہم شہزادہ امام حسین کے دفاع کے لیے روانہ ہوئے۔ ان چاروں نے دشمنوں کو دن میں تارے دکھا دیے اور ان کے لشکر کو زیر و زبر کرتے گئے۔ آخر ان چاروں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان چاروں میں سب سے پہلے ارزق بن ہاشم کے ہاتھوں حضرت اسد اور اس کے بعد پیروزان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہما یزیدیوں کے لشکر کو درہم برہم کرنے اور کئی دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اپنے چچا جان امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور پیاس کی شکایت کرنے لگے۔ امام رضی اللہ عنہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ ان قریب تیرے دادا جان اور ابا جان تجھے پانی پلائیں گے۔ اس بشارت کے بعد حضرت عبداللہ دوبارہ میدان تشریف لائے تو ان پر 5000 افراد نے یک بارگی تیر و تلوار، نیزہ و سنان اور خنجروں سے حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر سے علمدار حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہما نے پرچم حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کو دیا
اور اپنے بھائی حضرت عون بن علی رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مدد کو آئے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ پہلے ہی بہت زخمی ہو چکے تھے۔ اچانک نبھان بن زہیر نے تلوار سے آپ رضی اللہ عنہ کے کاندھوں کے درمیان وار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے اور دنیا فانی کو خیر بات کہہ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، ان شہادتوں کے بعد امام علی مقام کے لاڈلے بیٹے جناب علی اکبر آپ سے لڑائی کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ علی اکبر، جسے ہم شکل پیغمبر ہونے کا اعزاز حاصل تھا، بارگاہ حسین رضی اللہ عنہ میں حاضر ہوتا ہے کہ ابا جان، اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیٹے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان میں آئے، سراپا پے کرے رانائی، سراپا پے کرے حسن، سراپا پے کرے جمال، مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبردآزما تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ گراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رعد بن کر یزید عساکر پر حملے کر رہے تھے، صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا، امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہا ہے۔ اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا۔ یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے، علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑیاں لگا کر واپس آئے۔ عرض کی ابا جان، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی اپنی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اس طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر لشکر یزید پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، یا ابتدا ادرکنی، ابا جان آ کر مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی۔ دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھا۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کا نیزہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ علی اکبر نے کہا، ابا جان اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے علی اکبر کو اپنی گود میں لیا، نیزے کا پھل کھینچا تو سینے سے خون کا فوارہ بہہ نکلا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام جوان سال بیٹے کی لاش کو لے کر اپنے خیمے کی طرف پلٹے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں آئے تھے تو 10 محرم کے دن آپ کی عمر 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، مگر سر انور اور ریش مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ لیکن جب جوان علی اکبر کا لاش اپنے بازوں میں سمٹ کر پلٹے تو سر انور کے سارے بال اور ریش مبارک سفید ہو چکے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کہہ رہی تھیں، پھپھی جان بابا جان بوڑھے ہو گئے ہیں، غم نے باپ کو نڈھال کر دیا تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں امام حسین کے شہزادے جناب قاسم کی شہادت کے بارے میں۔ آپ امام حسین ابن علی کی شہادت سے 3 سال پہلے مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی پھپھی حضرت زینب بنت علی کے بیٹوں عون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر کی طرح جنگی تربیت اپنے چچا عباس بن علی اور اپنے چچا زاد بھائی علی اکبر سے لی۔ عاشورہ کی رات حضرت قاسم نے امام حسین سے پوچھا، کیا میں بھی شہیدوں میں سے ہوں گا؟ حسین ابن علی نے پوچھا، تم موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ قاسم نے جواب دیا، چچا جان موت میرے لیے شہد سے میٹھی ہے۔ ادھر میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد امام علی مقام رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کون سا پھول شہادت کے درجے سے ہمکنار ہونے کے لیے
مقتل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب کون علی اکبر کے ساتھ اپنی مسند شہادت بچھاتا ہے؟ اب کون مفارقت کے داغوں سے سینہ چھلنی کرتا ہے؟ اب کون تشنہ لب حوض کوثر پر پہنچ کر اپنے پیاس بجھاتا ہے؟ اب کون اپنے لہو سے داستان حریت کا نیا باب تحریر کرتا ہے؟ نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سامنے امام حسن رضی اللہ عنہ کے لخت جگر قاسم کھڑے ہیں۔ یہ وہ جوان ہیں جن کے ساتھ حضرت سکینہ بنت حسین کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ عرض کرتے ہیں چچا جان اجازت دیجیے کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر نثار کر دوں۔ امام علی مقام جو رضا پر فائز ہیں فرماتے ہیں قاسم تو میرے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کی اکلوتی نشانی ہے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بھائی حسن رضی اللہ عنہ یاد آ جاتے ہیں۔ تجھے مقتل میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ قاسم نے کہا چچا جان یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے خون سے حق کی گواہی نہ دوں؟ چچا جان مجھے جانے دیجیے، میری لاش پر سے گزر کر ہی دشمن آپ تک پہنچ پائے گا۔ اگر آج آپ کے قدموں پر جان نثار نہ کر سکا تو کل ابا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہزاروں دعاؤں کی چھاؤں میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ چشم و چراغ بھی میدان شہادت کی طرف بڑھنے لگا۔ حمید بن زیاد ابن زیاد کی فوج کا سپاہی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر کی روایت کے مطابق وہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اچانک دیکھا کہ اہل بیت کے خیموں میں سے ایک خوبصورت اور کڑیل جوان نکلا۔ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار لہرا رہی تھی۔ غالباً اس کی بائیں جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ شیر کی طرح حملہ آور ہوا، ابن سعد کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور یزیدیوں کو باصل جہنم کرنے لگا۔ یہ جوان امام حسن کا بیٹا قاسم تھا۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ کسی بدبخت نے شہزادہ قاسم کے سر پر تلوار مار دی، آواز دی یا اماں، اور چکرا کر گر پڑے۔ امام علی مقام علی اکبر کے غم میں نڈھال تھے۔ بھتیجے کی لاش کے گرنے کا منظر دیکھا تو اٹھے، قاسم کی لاش پر آئے، فرمایا بیٹے قاسم یہ کیسی گھڑی ہے کہ میں آج تیری مدد نہ کر سکا۔ امام علی مقام نے قاسم کے لاشے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ناظرین آپ نہایت جرری تھے۔ واقع کربلا میں ارزق شامی جیسے نامی گرامی پہلوان کو میدان کربلا میں قتل کیا، اور جب دشمنوں سے زیر نہ ہوئے تو سب نے اچانک چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا، اور عمیر بن نفیل ازدی کے وار سے گھائل ہوئے۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد زندہ ہی پامال سم اسپاں ہو گئے اور شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 14 سال تھی۔ امام ابن کثیر کے مطابق راوی کا کہنا ہے کہ امام علی مقام ایک جوان کی لاش اٹھا کر خیموں کی طرف لائے۔ وہ اتنا کڑیل جوان تھا کہ اس کے پاؤں اور ٹانگیں زمین پر لٹک رہی تھیں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ جوان جس کو حسین رضی اللہ عنہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں کون ہے؟ کسی نے مجھے بتایا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا بیٹا قاسم ہے۔ امام علی مقام نے قاسم کی لاش کو بھی اپنے شہزادے علی اکبر کی لاش کے ساتھ لٹا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں کربلا کے سب سے کم عمر شہید کی۔ آپ کو علی اصغر، طفل صغیر، شیر خوار، شش ماہہ، باب الحوائج، طفل رضی کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ 10 رجب المرجب حضرت علی اصغر علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی یا علی اصغر سید الشہداء حضرت امام حسین علی مقام کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ حضرت رباب سلام اللہ علیہا امر القیس کی دختر تھی۔ آپ 60 ہجری قمری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کربلا کے ایک درخشاں چہرے، مظلومیت کے سب سے مظلوم سند اور شہادت کا معتبر ترین زاویہ ہیں۔ تاریخ نے آپ سے زیادہ مظلوم شہادت کسی کی بھی نہیں دیکھی۔ جناب علی اکبر اور شہزادہ قاسم کے لاشوں کو ایک ساتھ لٹا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے لیے خیمے کے دروازے پر بیٹھے، دکھ اور کرب کی تصویر بنے کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ زبان حال سے کہہ رہے تھے نانا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کو تاراج کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیے علی اکبر اور قاسم کے لاشیں پڑے ہیں، اور اب کچھ دیر بعد خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ نانا جان آپ کی بیٹیوں سے ردائیں چھین لی جائیں گی، انہیں قیدی بنا کر شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب بیبیوں نے خیموں کے اندر سے علی اصغر کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ امام علی مقام نے اپنے ننھے منھے بیٹے کو اپنی گود میں سمیٹا، بے ساختہ پیار کیا، اور ان کا سر منہ چوم کر آنے والے لمحات کے لیے نصیحتیں فرمانے لگے کہ بنی اسد کے قبیلے کے ایک بدبخت تھے،
تیر مارا جو معصوم علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا۔ ننھا بچہ اپنے ہی خون میں نہا گیا۔ امام علی مقام نے اس معصوم کے خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف اچھال دیا کہ باری تعالیٰ ہم تیری رضا اور خوشی کے طلبگار ہیں، ننھے علی اصغر کی یہ قربانی قبول فرما۔ ابن کثیر کی روایت ہے جسے طبری نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی اصغر کی ولادت بھی میدان کربلا میں ہی ہوئی تھی۔ بیبیوں نے نومولود علی اصغر کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ نومولود کے کان میں اذان دیں۔ ادھر امام علی مقام نے اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے، ادھر یزید لشکر کی طرف سے تیر آیا جو علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا اور ان کی معصوم روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بعض روایات کے مطابق شہادت کے وقت علی اصغر کی عمر 6 ماہ تھی اور وہ پیاسے تھے۔ امام علی مقام کی خدمت میں انہیں اس لیے روانہ کیا گیا کہ یزیدیوں سے کہا جائے کہ ہمارا پانی تو تم نے بند کر دیا ہے، لیکن اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کے لیے تو پانی دے دو۔ روایات میں موجود ہے کہ آپ کو عاشورہ کے دن آپ کے والد گرامی کی آغوش میں ہرملہ نے اس وقت تیر مارا جب وہ آپ کی تشنگی بجھانے کے لیے پانی کا تقاضا کر رہے تھے۔ امام علی مقام نے آپ کے معصوم سے جسد کو خیمہ گاہ کے نزدیک قبر کھود کر سپرد خاک کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ پانی مانگنے کی روایت امام علی مقام کی غیرت اور حمیت کے منافی ہے۔ وہ حسین رضی اللہ عنہ جو اصولوں کی خاطر میدان کربلا میں اپنے شہزادوں کی قربانیاں دے سکتے ہیں، پانی کی ایک بوند کے لیے یزیدی لشکر کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کر سکتے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ ابن علی رضی اللہ عنہ کی غیرت دستے سوال دراز کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر علی اصغر کے لیے پانی مانگا ہی تھا تو اس کا سوال یزید لشکر سے کیوں کیا جاتا؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر حسین رضی اللہ عنہ پانی کے لیے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو چاروں طرف سے گھٹائیں دوڑ کر آتی اور کربلا کی تپتی ہوئی زمین تک کی پیاس بجھ جاتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا۔ اگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں ایڑیاں مارتے تو ریگ کربلا سے لاکھوں چشمے پھوٹ پڑتے، مگر نہیں، یہ مقام رضا تھا، یہ مقام توکل تھا، یہ مقام تفویض اور مقام صبر تھا، یہ مرحلہ استقامت تھا، یہ لمحہ امتحان کا لمحہ تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ آزمائش کی اس گھڑی میں ڈگمگا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ صبر و رضا کے مقام پر استقامت کا کوہ گرا بنے رہے، اس لیے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کا خدا تھا۔ چشم فلک حسین رضی اللہ عنہ کی استقامت کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مکین گنبد خضرا کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ کی نظریں بھی عزم و استقلال کے پیکر حسین رضی اللہ عنہ کے جلال و جمال کا نظارہ کر رہی تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا زبان حال سے کہہ رہی تھیں، بیٹا حسین رضی اللہ عنہ، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، آج میں کربلا کے میدان میں اپنے دودھ کی لاج دیکھنے آئی ہوں۔ بیٹا، میرے دودھ کی لاج رکھنا، دیکھنا علی اکبر اور علی اصغر کی قربانی کے وقت تیرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ ادھر سے علی مرتضیٰ شیر خدا فرما رہے تھے، حسین رضی اللہ عنہ، راہ خدا میں استقامت سے ڈٹے رہنا، اپنے بابا کے خون کی لاج رکھنا۔ ادھر محبت حسین میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے شہیدوں کا خون ایک شیشی میں جمع فرما رہے تھے، حسین میرے کاندھوں پر سواری کی لاج رکھنا۔ ناظرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر علی رضی اللہ عنہ اور اپنی امی جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مقدس چہرے سامنے ہوں تو حسین رضی اللہ عنہ جیسے بہادر شخص کے قدم شاہراہ شہادت سے کیسے ڈگمگا سکتے ہیں؟ آپ یزیدیوں کے سامنے دستے سوال کس طرح دراز کر سکتے تھے؟ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارنے والے بھلا موت سے کب ڈرتے ہیں؟ جو مرنا نہیں جانتے انہیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں، اور جو مرنا جانتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حیات جاویداں پا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ آزمائش کی ان گھڑیوں میں ثابت قدم رہے، اس لیے کہ آج انہیں
ज़िब्ह इस्माइल का फ़िदिया बनाकर ज़िब्ह अज़ीम के बुलंद मकाम पर रौनक अफरोज़ होना था। आज हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकमील का बाइस बनना था। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर
جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ،
جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔